पुराने वक्तों की बात है। एक खौफनाक जंगल था जिसमें इंसान दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोंपड़ी थी। बाकी जंगल हर वक्त अंधेरे में डूबा रहता, लेकिन उस झोंपड़ी के पास कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। जंगल के जानवर उस झोंपड़ी के पास भटकने से भी डरते। कभी कभार कोई हिरन उस झोंपड़ी के पास बहने वाली खूबसूरत मोतियों जैसी चमकती और शहद से भी मीठे पानी वाली झील के पास पानी पीने के लिए आ भी जाता तो वापस जिंदा लौट नहीं पाता था। आज भी एक हिरन जब थका हारा उस झील के पास पानी पीने के लिए रुका और पानी पीने के बाद उस झील में तैरने वाली रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों को देखकर वो उसके शहर में गिरफ्तार हो गया कि तभी झोंपड़ी में रहने वाली उस जालिम औरत ने उस हिरन को देख लिया। उसने फौरन अपनी आंखों से उस हिरन को ऐसे देखा कि वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद वो हंसते हुए उसके पास पहुंची और उसे घसीट कर आग पर चढ़ा दिया। खिड़की के पास मौजूद वो खूबसूरत सी लड़की जिसे पिछले 15 सालों से उस झोंपड़ी में कैद किया गया था, वो उस हिरन को यूं मरा हुआ देखकर दिल ही दिल में उदास हो चुकी थी। सुनहरी बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल किसी सल्तनत की शहजादी की तरह। उस लड़की का नाम एल्सा था, जो पिछले 15 सालों से उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो कमरा ही उसकी कैद बन चुका था। सिर्फ एक खिड़की थी जिससे वो बाहर की दुनिया देखा करती। अक्सर अपनी सुरीली आवाज़ में खिड़की के पास बैठकर वो दुख भरे अंदाज में गाने भी गाया करती। जैसे ही हिरन पक चुका तो वो औरत बड़े से थाल में उसके लिए हिरन का गोश्त लेकर आई और कहने लगी, लो बेटी, तुम्हारा आज का डिनर बहुत लजीज बना है। लेकिन शहजादी एल्सा ने उस थाल को दूर सरका दिया। उसे उदास देखकर वो औरत कहने लगी, क्या हुआ एल्सा, क्या भूख नहीं है? देखो, अगर रोना आ रहा है तो इस सुनहरी रुमाल में ही अपने आंसू पोंछना। जानती तो हो कि तुम्हारे आंसू कितने कीमती हैं। तुम्हारा आंसू जाया नहीं होना चाहिए। एल्सा उस औरत को देखने लगी जो खुद को उसकी माँ कहती थी। कहने लगी, माँ, मैं पिछले 15 सालों से यहाँ कैद हूँ। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं अब इस कमरे में बंद रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। वो देखिए, मुझे सामने झील के पास जाना है। उसमें वो रंग बिरंगी मछलियाँ रोज मेरा इंतजार करती हैं। आप मुझे उस कमरे से बाहर निकलने क्यों नहीं देती? आपने मुझे मेरे ही घर में कैद करके क्यों रखा है माँ? एल्सा के मुंह से ये सुनकर उस औरत ने एक गहरी सांस खारिज की और कहने लगी, तुम्हें मैं लाख बार बता चुकी हूँ, ये दुनिया तुम्हारे लिए सिवाय खतरे के और कुछ भी नहीं। तुमने एक कदम उस घर से बाहर निकाला तो तुम्हारे पास जो जादुई ताकतें हैं, ये दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी बेटी। तुम एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले पाओगी। तुम्हें मैं अभी मिसाल देती हूँ। ये कहकर वो औरत उस झील की जानिब गई और फौरन उसमें हाथ डालकर एक बेचारी मछली को निकाल लिया। वो मछली तड़प रही थी। एल्सा को तो शुरू से ही जानवरों से बेहद प्यार था। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ प्लीज इसको वापस पानी में छोड़ दो, ये जिंदा नहीं रह पा रही। लेकिन वो मछली तड़प तड़प कर बेजान हो चुकी थी। फिर औरत कहने लगी, एल्सा, जिस तरह ये मछली पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर गई है, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकालने का सोचा भी तो तुम भी यूं ही तड़प तड़प कर मर जाओगी। समझो, ये कमरा ही तुम्हारी हिफाजत कर रहा है बेटी। एल्सा ऐसी बातें सुनकर काफी डर चुकी थी, लेकिन उसे आज तक समझ नहीं आई कि उसकी माँ ने उसे इस कमरे में बंद करके क्यों रखा है। एल्सा कोई आम लड़की न थी। जब भी चांद की 14वीं रात आती तो उसके साथ बहुत ही जालिमाना सलूक होता था। एल्सा की माँ उसे रोने पर मजबूर कर देती, उसे डराती, अंधेरे कमरे में बंद कर देती। अगर एल्सा को रोना नहीं आता था तो वो उसे चाबुक से मारती थी, क्योंकि जब एल्सा रोती थी तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलते वो जादुई रुमाल पर गिरते ही स्याह रंग के फूल में तब्दील हो जाते थे, जिनका इस्तेमाल वो औरत अपनी जादुई कामों में करती। शहजादी एल्सा को ये बात समझ नहीं आती थी कि कभी कभार तो उसकी माँ बेतहाशा बूढ़ी लगने लगती, चेहरे पर झुर्रियाँ होती और कमर झुक जाती। लेकिन जैसे ही चांद की 14वीं रात आती तो उसके आंसुओं से उसकी माँ न जाने कौन सा जादू करती थी कि एक बार फिर से वो जवान और खूबसूरत औरत में तब्दील हो जाती। अब शहजादी एल्सा उस कमरे में रह रहकर तंग आ चुकी थी। जादूगरनी माँ भी मतलब के सिवा एल्सा से कोई ख़ास बात नहीं करती थी। आज भी जब अपना एक मखसूस थैला लेकर वो एल्सा की माँ घर से निकली
وہ گھر کو لاک لگا کر، خاص طور پر ایلسا کے کمرے کو لاک لگا کر گئی تھی۔ ایلسا اداسی سے کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جھیل کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی کہ جیسے ہی اس نے گانا گایا، پانی میں ہلچل سی مچ گئی۔ جھیل اس کے کمرے سے صرف 8 قدم کی دوری پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز سن کر جھیل کی لہریں بھی جھوم رہی ہیں۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک انتہائی خوبصورت 7 رنگوں والی مچھلی نے پانی سے باہر جمپ لگایا اور دوبارہ پانی میں گر گئی۔ آج سے پہلے شہزادی ایلسا نے ایسی خوبصورت مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ کھڑکی توڑ کر باہر چلی جاتی۔ ایک بار پھر جب اس نے گانا گانا شروع کیا تو وہ سنہری مچھلی پھر سے پانی سے باہر دکھائی دی۔ ایلسا کو وہ بے حد خوبصورت لگی۔ وہ فوراً کہنے لگی، 7 رنگوں والی مچھلی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم واقعی قدرت کا شاہکار ہو، بے حد خوبصورت ہو۔ ایلسا ایک گہری سانس خارج کر کے اس پانی کو دیکھ رہی تھی جو واپس اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا، لیکن پھر پانی کی سطح پر وہ 7 رنگوں والی مچھلی دوبارہ نمودار ہوئی تو ایلسا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایلسا کو حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب وہ مچھلی بھی اس کی طرف انسانوں کی زبان میں بولنے لگی، کہنے لگی، پیاری لڑکی، میں یہاں سیر کو نکلی تھی لیکن تمہاری آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں جھومنے پر مجبور ہو گئی۔ ایلسا بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر اس سے کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد تو لگاتار وہ مچھلی جھیل کے کنارے پر آتی اور ایلسا سے باتیں کیا کرتی۔ پہلی بار ایلسا کا کوئی دوست بنا تھا۔ وہ کافی خوش ہو چکی تھی۔ ایک روز وہ 7 رنگوں والی جادوئی مچھلی ایلسا سے کہنے لگی، ایلسا، تم باہر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ اپنی جادوگرنی ماں کے مظالم سے ستائی ہوئی ایلسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگی۔ جیسے جیسے وہ رو رہی تھی، اپنی کہانی بھی 7 رنگوں کی مچھلی کو سنا رہی تھی کہ کس طرح وہ پچھلے 15 سالوں سے یہیں پر قید ہے۔ اس کی ماں اسے باہر نکلنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ اگر اس نے قدم باہر نکالا تو وہ ماری جائے گی۔ وہ جادوئی مچھلی بے حد ذہین اور سمجھدار تھی۔ فوراً کہنے لگی، اگر میں جادو کے ذریعے اس کھڑکی کو کھول دوں تو کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی؟ ایلسا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مچھلی نے جب جادو کیا تو سنہری کرنیں ایک دم سے پھوٹیں اور کھڑکی کھل گئی۔ ایلسا کا دل گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں وہ باہر قدم نکالے تو اس کی موت واقع نہ ہو جائے، لیکن بڑی ہمت جمع کر کے اس نے پہلی بار اس کھڑکی سے کود کر باہر قدم رکھا۔ وہ زندہ تھی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگ کر جھیل کے پاس آئی اور اس مچھلی کو چھوا۔ لمبے عرصے کے بعد قدرت کے نظارے کرنا، گھاس پر پاؤں رکھنا اور اس مچھلی کو چھونا ایلسا کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگی۔ جادوئی مچھلی کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ جو بھی اسے چھوتا وہ اس کے ماضی سے لے کر مستقبل تک سب کچھ جان لیتی۔ ایلسا کے بارے میں بھی وہ جان چکی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں اور نہ ہی یہ جادوگرنی اس کی اصل ماں ہے۔ اگر 18 سال کا ہونے تک ایلسا اس جادوگرنی کے پاس رہی تو بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جادوئی مچھلی شہزادی ایلسا کو اس کی حقیقت بتاتی، اسے دور سے گھوڑے کی سموں کی آواز آئی۔ یہ گھوڑا جادوگرنی کا تھا۔ ایلسا ڈر گئی اور فوراً بھاگ کر وہ گھر میں داخل ہوئی اور کھڑکی دوبارہ لاک ہو گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی ماں کو پتہ نہ چل گیا ہو۔ گھر آتے ہی وہ جادوگرنی سیدھا ایلسا کے پاس آئی، بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پھر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ایلسا کو اپنی ماں کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی اور ایلسا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی دروازے تک آئی۔ جب تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کی ماں اپنے تھیلے سے عجیب و غریب جڑی بوٹیاں نکال رہی تھی اور ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بس جیسے ہی ایلسا 18 سال کی ہو جائے گی میں اس کی یہ جادوئی آنکھیں نکال کر کھا جاؤں گی اور پھر اس کی ساری جوانی اور جادوئی طاقتیں مجھے مل جائیں گی۔ آخر کار 18 سال بعد میرا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہے لگا کر ہنس رہی تھی، جبکہ ایلسا کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا اور اسے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ اگلے روز جب اس کی ماں گھر سے گئی تو وہ دوبارہ 7 رنگوں والی جادوئی مچھلی سے ملنے گئی۔ روتے ہوئے سب کچھ بتایا اور کہا، جادوئی مچھلی میری مدد کرو ورنہ میری ماں میری آنکھیں نکال دے گی۔ جادوئی مچھلی نے ایلسا کو بتایا،
یہ انتہائی ظالم جادوگرنی تمہاری ماں نہیں ہے، تم تو ایک سلطنت کی شہزادی ہو، ایک بادشاہ اور ملکہ کے جگر کا ٹکڑا ہو۔ ایلسا بڑے غور سے مچھلی کی باتیں سننے لگی۔ مچھلی بتانے لگی کہ بادشاہ کورل اور ملکہ وینس کے ہاں 10 سال تک کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ نے کئی شادیاں کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ملکہ وینس سے ہی اولاد چاہتے ہیں۔ پھر ایک روز اس جنگل کی سیاہ تاریکوں میں رہنے والی یہ جادوگرنی بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک سیاہ پھول لا کر دوں گی جس سے ملکہ حاملہ ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اپنی ساری جوانی اس پھول میں نچوڑنا ہوگی، تبھی وہ پھول ملکہ کھائے گی تو اولاد ہوگی، مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بادشاہ کورل اولاد کے لیے پریشان تھا اور کہنے لگا، میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا، ماں کا درجہ دوں گا، مگر وہ کہہ کر مکر گئی کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، جب تمہاری اولاد 3 سال کی ہوگی تب میں جو مانگوں گی تمہیں دینا ہوگا۔ یوں اس جادوگرنی نے وہ جادوئی کالا پھول دے دیا اور ملکہ حاملہ ہو گئی۔ پوری سلطنت میں جشن کا سما تھا۔ بادشاہ کورل اور ملکہ وینس کے پاس جادوئی طاقتیں بھی تھیں جن سے وہ اپنی رعایا پر حکومت کرتے تھے، لیکن ان طاقتوں کا کبھی غلط استعمال نہ کیا تھا۔ مگر جیسے ہی شہزادی 3 سال کی ہوئی، وہ جادوگرنی واپس لوٹی اور انعام کے طور پر وہی اولاد مانگ لی۔ بادشاہ نے صاف انکار کر دیا، میں تخت چھوڑ دوں گا پر بچی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر جادوگرنی کو غصہ آ گیا اور اسی رات ملکہ کی گود سے شہزادی غائب ہو گئی۔ اتنے سالوں سے بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مل نہیں سکی۔ بیٹی کی جدائی میں ملکہ وینس بستر سے جا لگی، اور وہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو ایلسا۔ ایلسا حقیقت جان کر پہلے گھبرائی اور پھر رونے لگی۔ مچھلی نے مزید بتایا کہ جادوگرنی نے بادشاہ کی بیٹی کو اس لیے اغوا کیا کیونکہ بادشاہ نے جادوگرنی کی اپنی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے غم میں اس کی بیٹی نے جان دے دی۔ تب سے جادوگرنی نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کو اتنی ہی اذیت دے گی جتنی اس کی اپنی بیٹی نے سہی۔ شہزادی ایلسا جھیل کے کنارے بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ایک سایہ محسوس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو جادوگرنی پیچھے کھڑی تھی۔ انتہائی غصے سے کہنے لگی، تم نے میری بات نہیں مانی، تم باہر نکل آئی، اب تمہیں سزا ملے گی لڑکی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگی، لیکن ایلسا نے اسے دھکا دیا اور کہا، میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں، تو مجھے مارنا چاہتی ہوں؟ میرے آنسوؤں سے وہ سیاہ پھول حاصل کر کے تو میری ماں ملکہ کو کمزور کر رہی ہو تاکہ وہ مر جائیں اور سلطنت تباہ ہو جائے، لیکن میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ایلسا اسے دھکا دے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ اسے راستوں کا علم نہ تھا، بس بھاگتی جا رہی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھ کر جادوگرنی بھی پیچھے ہی تھی۔ اس نے اپنے جادو سے شیطانی عقاب پورے جنگل میں پھیلا دیے جو ایلسا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایلسا جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر کوئی وزنی چیز محسوس ہوئی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلنے والی تھی کہ دیکھا کہ ایک 7 رنگوں والی سنہری چڑیا اس کے کندھے پر تھی۔ چڑیا بولی، ایلسا چلانا مت، میں وہی جادوئی مچھلی ہوں، تمہاری مدد کے لیے میں نے یہ روپ بدلا ہے۔ جیسے ہی عقاب وہاں سے ہٹے، وہ چڑیا ایلسا کو راستہ دکھاتے ہوئے سلطنت کی طرف لے گئی۔ ادھر بادشاہ کورل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ کئی لالچی لوگ اپنی بیٹیوں کو ایلسا بنا کر پیش کر رہے تھے، مگر جب ایک سنہری چڑیا کے ساتھ اصل شہزادی ایلسا محل پہنچی تو بادشاہ کورل اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی بیٹی کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ ایلسا کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اور سنہری بال وہی تھے۔ سنہری چڑیا نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، کنگ کورل، یہ سب لوگ جھوٹے ہیں، آپ کی اصل بیٹی یہ ہے جو جادوگرنی کی قید میں تھی۔ بادشاہ کا تاج سر سے گر گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے قریب آیا اور اس کے دائیں ہاتھ پر وہ مخصوص نشان دیکھا جو پیدائشی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگے۔ پھر وہ ایلسا کو ملکہ وینس کے پاس لے کر گیا۔ ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو جیسے ان کے جسم میں جان لوٹ آئی ہو۔ پوری سلطنت میں جشن منایا گیا۔ سپاہیوں کو بھیج کر اس جادوگرنی کو پکڑوا لیا گیا اور اسے کال کوٹڑی میں قید کر دیا گیا۔ وہ جادوئی مچھلی محل کی جھیل میں دوبارہ مچھلی بن کر رہنے لگی اور شہزادی ایلسا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔